बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त ना सिर्फ ईरान बल्कि मशरिक़ वस्ता और अमरीका इसराइल से बुरी खबरें आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि अगले चंद घंटों में अमरीका ईरान पर हमला कर सकता है। इस वक्त सवाल ये नहीं है कि अमरीका ईरान पर हमला करेगा या नहीं करेगा, बल्कि सवाल ये है कि कब करेगा। इसराइल के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस, एयरफोर्स इस वक्त इंतहाई हाई अलर्ट पर है। सऊदी अरब, कतर और यूएई अमेरिका के अंदर लॉबिंग कर रहे हैं कि यह हमला ना किया जाए। और इसके साथ ही कहा यह जा रहा है कि ईरान के अंदर 12,000 लाशें गिराई जा चुकी हैं। इस हवाले से मेरे पास काफ़ी ज़राए से जो इन्फॉर्मेशन आई है, ये तमाम तर डिटेल आपको बताऊंगा। और ये आपको बताऊंगा कि आयतुल्लाह खामनाई 36 साल से किस तरह ईरान पर हुक्मरानी कर रहे हैं। जब ये इंटरनेट ब्लैकआउट ख़त्म होगा तो ईरान का बहरान कैसे दोबारा जन्म लेगा। और इसके साथ ही जो ऐनी शाहिदीन है, जो हस्पताल की नर्सें हैं, जो टैक्सी ड्राइवर हैं और वहाँ की इंतज़ामिया समेत ईरान के सरकारी इदारे इस वक्त क्या बात कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों पर रोशनी डालूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये ख़बरें आप तक पहुँच चुकी होंगी कि किस तरह ईरान की फ़िज़ाई हदूद के करीब जो अमरीकी तैयारे हैं, जिनमें KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर्स, B-52 बम्बार तैयारे जो हैं वो वहाँ पे अल उदेद एयर बेस के ऊपर परवाज़ें करते हुए नज़र आए हैं। जहाँ तक इंटरनेट ब्लैकआउट की बात है तो एक तरह से एक मुकाबला चल रहा है ईरान और अमेरिका के दरमियान कि ईरान ने तमाम तर इंटरनेट की जो एक्सेस है वो मुकम्मल तौर पे रोकी हुई है, जबकि अमेरिका ये चाहता है कि वहाँ पे ईरान में मुजाहिरीन को कोऑर्डिनेशन के लिए इंटरनेट फराहम किया जाए। यही वजह है कि स्टार लिंक की एक बहुत बड़ी खेप को स्मगल होने से पहले ही ईरानी हुकाम ने पकड़ने का दावा किया है। और कहा यह जा रहा है कि इनमें से कई डिवाइसेस जो हैं वो मिसाइल तनसीबात के करीब निगरानी के लिए लगानी थी। ईरान इसके साथ साथ सिग्नल्स को जैम करने के लिए ना सिर्फ डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि थर्मल स्कैनर्स के ज़रिए ये पता लगा रहा है कि कहाँ पे स्टारलिंक की डिशें लगी हुई हैं और वहाँ पर छापे मारे जा रहे हैं। और छापे मारने से मैं आपको बता दूं कि ये स्टारलिंक की डिवाइस रखने का मतलब ये है जासूसी, और ईरान में जासूसी की सज़ा या तो उम्र कैद है या फिर सजाए मौत। इसके साथ ही ईरान की इंटेलिजेंस ने यह कह दिया है कि हमने बड़ी तादाद में अमेरिकी असला और धमाका खेज मवाद पकड़ा है, और जिनसे ये पकड़ा है उनको बैरून मुल्क से हदायत दी जा रही थीं। और साथ में ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने यह दावा भी किया है कि उनके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं जिसमें जो शरपसंद हैं उनको ये हदायत दी जा रही हैं कि आपने पुलिस और मुजाहिरीन को पीछे से गोलियां मारनी हैं। इस सारी सूरत हाल के दरमियान कि ईरान पर जंग मुसल्लत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, हमला होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, JD वेंस जो कि नायब सदर हैं अमेरिका के, उन्होंने कहा है कि सफारतकारी को मौका देना चाहिए। ट्रंप हमले के हक में है लेकिन ये फैसला बदल भी सकता है। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका ने 25% टैरिफ उन ममालिक पे लगा दिया है जो कि ईरान के साथ तिजारत करते हैं। अब अगर हम इस ग्राफ पे नज़र डालें तो चाइना $14.5 बिलियन, इराक $10.5 बिलियन, UAE $7.5 बिलियन, तुर्की $7.3 बिलियन, अफगानिस्तान $2.5 और पाकिस्तान $2.4, जबकि इंडिया $1.7 बिलियन पे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे पाकिस्तान की जितनी भी ट्रेड है वो स्मगलिंग के थ्रू हो रही है, या जो भी बाकायदा जाती है यहाँ से पाकिस्तान की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, उनमें ज़्यादातर जो मामलात होते हैं वो सेंट्रल एशिया के नोट किए जाते हैं। तो पाकिस्तान की जो ईरान से तजारत है वो इतनी ज़्यादा कोई रिकॉर्डेड नहीं है, तो पाकिस्तान को इस हवाले से शायद कोई फ़र्क ना पड़े। लेकिन यहाँ इंडिया जो कुछ अरसे पहले ही $17 बिलियन की ट्रेड कर रहा था, आज $1.7 बिलियन पे खड़ा हुआ है। अगर ये बिल्कुल ही ईरान से तिजारत बंद कर देता है तो आप अंदाज़ा लगाएं कि अफ़गानिस्तान तो क्या सेंट्रल एशिया तक, यहाँ तक कि रशिया और तुर्की तक पहुँचने के लिए भारत को कोई भी रास्ता नहीं मिलेगा, और इसके महंगे तरीन जो है शिपिंग एग्रीमेंट्स इसको करने पड़ेंगे।
اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے اندر ایک پوری بحث چل رہی ہے، جب ظاہر سی بات ہے لابنگ فرمز کام کر رہی ہیں اور مشرق وسطیٰ کے بڑے ممالک یہ چاہتے ہیں کہ ایران پر حملہ نہ کیا جائے، تو وہاں پہ دو آپشنز جو پاسبل آؤٹ کمز ہیں وہ پیش کی جا رہی ہیں۔ ایک یہ تصویر دکھائی جا رہی ہے کہ جناب اگر امریکہ نے حملہ کر دیا تو ایران کی حکومت کے لیے حمایت بڑھ سکتی ہے، جبکہ جو دوسری لابی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب حکومت میں افراتفری بھی اس سے بہت زیادہ پھیل جائے گی۔ اب خطرہ کیا ہے؟ خطرہ ہے ایران کے بیلسٹک میزائل، جو کہ نہ صرف اسرائیل بلکہ قطر تک بھی پہنچ سکتے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ خلیجی ممالک اس کے بالکل خلاف ہے کہ ان کے علاقوں میں کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے کہ پرشین گلف، جو کہ دنیا میں آئل کی تجارت کے لیے 20% جو شپنگز ہیں وہ کارگوز وہاں سے گزرتی ہیں۔ اب اگر یہ ایران کے دروازے پہ یہ تمام تر چیزیں رک جاتی ہیں تو آپ کو میں بتا دوں کہ خطرے کا تاثر ہی اس مارکیٹ کو ہلا دے گا۔ تیل کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، شپنگ پرائسز جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی، انشورنس کی کاسٹ بڑھ جائے گی، اور یہ مارکیٹ جو ہے ایک طرح سے ہل جائے گی، جو کہ خود امریکہ اور یورپی اتحادی کسی صورت بھی نہیں چاہتے کہ اس طرح کا کوئی جھٹکا لگایا جائے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کس طرح ایران کے اندر یہ بحران ختم ہونے کے بعد ایک اور بڑا بحران جنم لے گا، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ 12,000 لاشیں جو ہیں ایران میں گر چکی ہیں۔ رائٹرز 2,000 کہہ رہا ہے، CNN 2,500 کہہ رہا ہے، اور دیگر ادارے اس کو 2,000 سے 2,025 تک بیان کر رہے ہیں۔ لیکن یہ 12,000 لاشیں کیسے گری ہیں یہ میں آپ کو ایران انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ بتاؤں گا، جس میں انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے تمام تر چیزوں کو کور کیا ہے۔ لیکن جو عینی شاہدین ہیں، ٹیکسی ڈرائیور ہیں، وہ نوجوان جو کہ نا امید ہو چکے ہیں اور احتجاج کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، وہاں پہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ تمام تر اہم چوراہوں پہ کھڑی ہے، سادہ لباس میں انٹیلیجنس کے لوگ موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اینٹی ریوٹ ایران کی پولیس بھی وہاں پہ موجود ہے۔ گورنمنٹ کی ویب سائٹس چل رہی ہیں، سٹار لنک ایران میں فری ہے لیکن کسی کے پاس موجود نہیں ہے، اور جن کے پاس موجود ہے وہاں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ہر گلی میں ایک پلاننگ کے تحت 2 سے 3 لاشیں گرائیں گئیں۔ مشہد کے ایک قبرستان میں صرف جمعے کے روز صبح کے وقت 200 لاشیں لائی گئیں، جن کے سر اور آنکھوں پہ گولیاں لگی ہوئی تھیں، اور ان کو فوری طور پہ دفنا دیا گیا۔ لاشیں کپڑوں کے تھانوں کی طرح لگی ہوئی ویڈیوز میں نظر آ رہی ہیں، ٹرکوں میں، کالے شاپروں میں، یہاں تک کہ زیادہ تر جو لاشیں ہیں ان کے سروں پہ گولیاں لگی ہوئی ہیں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کئی لوگ گئے ہیں اور انہوں نے اپنے جو وارثین تھے ان کی جو لاشیں جب مانگی ہیں اپنے بچوں کی، تو انہیں کہا گیا کہ آپ گولیوں کے پیسے دیں، اس کے ساتھ ہی لاش واپسی سے پہلے جو ہے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب جو شہروں کے چھوٹے ہسپتال ہیں، یعنی کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو مشہد کا مردہ خانہ ہے وہاں پہ 70 لاشیں پڑی ہوئی ہیں، مشرقی تہران کے ایک چھوٹے سے ہسپتال میں 40 لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ آیت اللہ خامنئی جو کہ 36 سال سے ایران پر حکمرانی کر رہے ہیں، وہ کون ہیں، کہاں سے آئے، کیا کرتے تھے، اور اتنے طاقتور کیسے ہوئے، ان کے پیچھے کتنا طاقتور خاندان ہے۔ تو آیت اللہ خامنئی جو ہیں وہ 11 سال کی عمر میں انہوں نے اپنی مذہبی تعلیم مکمل کر لی تھی، اور ان کا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے تھا۔ اچھا، اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے انقلاب ایران سے پہلے امام خمینی کے ساتھ شاہ ایران کے خلاف اس تحریک کو جوائن کیا، اور جب یہ انقلاب کامیاب ہو گیا تو امام خمینی نے انہیں تہران کی جامع مسجد کا خطیب مقرر کر دیا۔ اس کے بعد یہ صدر بھی بنے، اور پھر اس کے بعد 1989 میں یہ آیت اللہ خامنئی بن گئے۔ ان کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ ایک ان کے بیٹے جو مجتبیٰ ہیں، دوسرے نمبر پہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا کافی اثر و رسوخ ہے، اور وہ ممکنہ طور پہ ان کے جانشین ہو سکتی ہیں۔ لیکن کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اسلامک سٹیٹ ہے، یہ کوئی بادشاہت نہیں کہ جس میں کوئی بھی اپنے بچے کو جو ہے اپنا وارث بنا دے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکی آئل انڈسٹری کے جو ٹاپ لابسٹ ہیں وہ بھی پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں،
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران کے اندر سٹیبلائزنگ فورس بننے کے لیے تیار ہیں۔ اب جو امریکی پیٹرولیم انسٹیٹیوٹ کے صدر ہیں مائک سومرز، انہوں نے یہ کہا ہے کہ وینزویلا کی جو آئل انڈسٹری ہے وہ مکمل طور پہ تباہ ہے، ایران کی اس لحاظ سے بہتر ہے، اور جب مغرب کی ٹیکنالوجی ایران میں استعمال ہوگی تو یہ ایک سونے پہ سہاگا ہوگا اور اس انڈسٹری میں انقلاب برپا ہو جائے گا اگر رجیم چینج ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 12,000 لاشوں کی جو خبریں ہیں وہ بڑی ہی شدت کے ساتھ ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب یہ جو 12,000 لاشیں ہیں ان میں سے زیادہ تر لاشیں 8 اور 9 جنوری کی رات کو گرائی گئیں جب ملک میں انٹرنیٹ اور مواصلاتی نظام بند تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایران انٹرنیشنل بتاتا ہے کہ جناب یہ جو اعداد و شمار ہیں یہ 7 ذرائع سے چیک کیے گئے ہیں، سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے قریبی ذرائع، صدارتی دفتر کے 2 ذرائع، پاسداران انقلاب کے اندرونی ذرائع جن میں مشہد، کرمانشاہ اور اصفہان شامل ہے، اور عینی شاہدین اور مقتولین کے اہل خانہ، فیلڈ رپورٹس، ہسپتالوں اور میڈیکل سینٹرز کا ڈیٹا اور ڈاکٹروں اور نرسوں کی گواہیاں، یہ سب کچھ ملانے کے بعد ایران انٹرنیشنل کے مطابق 12,000 لاشیں گر چکی ہیں، اور آیت اللہ خامنائی نے اس کا براہ راست حکم دیا تھا۔ اچھا، اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ 3 ریاستی ادارے جن میں ایگزیکٹو، عدلیہ اور متننہ شامل تھے، ان کے سربراہان کی نہ صرف رضامندی بلکہ ان کے علم میں سارا کچھ تھا، اور سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے براہ راست لائیو فائر کا حکم دیا۔ کارروائی کی جو نوعیت تھی وہ مقتولین کی اکثریت کو پاسداران انقلاب بسیج فورس نے گولی مار کر ہلاک کیا۔ یہ کارروائی اچانک یا بے ترتیب نہیں تھی بلکہ مکمل منصوبہ بندی کے تحت منظم قتل عام تھا۔ یہ سارا کا ساری رپورٹنگ ایران انٹرنیشنل کر رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جتنی بڑی تعداد کے اندر یہ ہلاکتیں ہوئی ہیں یہ ایران کی تاریخ میں اور اس کے جغرافیائی پھیلاؤ کے حوالے سے اس کی مثال کوئی نہیں ملتی، اور جو زیادہ تر لوگ مارے گئے ہیں ان کی تعداد بھی 30 سال سے زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ خبریں یہ ہیں کہ ایران کا یہ بحران ختم ہونے کے بعد دوبارہ جنم لے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے ہی یہ انٹرنیٹ کا بلیک آؤٹ ختم ہوتا ہے، میسیجز کا، فوٹیجز کا ایک طوفان شروع ہوگا اور انٹرنیشنل اسکروٹنی اس حوالے سے شروع ہو جائے گی۔ فیس بک جو کہ پروٹیسٹ کو شیڈول کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹویٹر جو ہے وہ کوارڈینیٹ کرنے کے لیے، اور یوٹیوب جو ہے کہ وہ پوری دنیا کو واقعات بتانے کے لیے کہ اصل میں ہوا کیا۔ تو یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران نے بڑی ہی پلاننگ کے ساتھ پہلے انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کیا، اس کے بعد فیس ریکگنیشن کی جو ٹیکنالوجی اس نے چائنا سے لی ہے اس کی مدد سے مظاہرین کو گرفتار کیا گیا، اور اپنے کنٹرولڈ نیریٹو جو اپنا ریاست کا میڈیا ہے اس پر کنٹرولڈ نیریٹو جس میں ان کو دہشت گرد، بیرونی دہشت گرد اور اسرائیل اور امریکہ کے پٹھو کے طور پہ پیش کر کے ملک کے اندر انتشار پھیلانے والی لابی کے طور پہ ان کو ظاہر کیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی گن پاور کا استعمال کیا گیا۔ اب جو 2020 کے اندر ایک سروے کیا گیا جس میں 70% جو لوگ تھے انہوں نے ریجیکٹ کیا حجاب کو کمپلیمنٹری قرار دینے سے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ماشا امینی کا 2022 کے اندر نقاب اتار کے پھینکنے والا واقعہ پیش آیا، اور اس کے اندر بھی 500 لوگ اس احتجاج کے اندر مارے گئے تھے۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کی 60% آبادی 30 سال سے کم عمر کی ہے، اور اس وقت آیت اللہ خامنائی کو ایران پر حکمرانی کرتے ہوئے 36 سال ہو چکے ہیں۔ اب 70% جو لوگ ہیں بقول مغربی میڈیا کے وہ اسلامک رجیم کو ووٹ دینا نہیں چاہتے، اور اس کے ساتھ ہی جو جنریشن زیڈ ہے ایران کی 90% وی پی این استعمال کرتی ہے، اور اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب یہ تمام تر ویڈیوز، فوٹیجز، تصاویر، لوگوں کے قصے، کہانیاں، رونا اور اپنے بچوں کی لاشوں پہ اور ان کے قصے بتانا، یہ جب ساری کی ساری چیزیں آئیں گی تو انٹرنلی اور ایکسٹرنلی ایران کے اوپر ایک بہت بڑی یلغار ہوگی، اور بحران ختم ہونے کے ساتھ ہی
ایک نیا بحران شروع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے قطر کے اندر اپنے فوجیوں کو العدید ایئر بیس چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایران نے قطر کو یہ بتا دیا ہے کہ اگر ہمارے اوپر حملہ ہوا تو ہم آپ کے ایئر بیس پر حملہ کریں گے جو کہ امریکیوں کے کنٹرول میں ہے۔ لیکن اس وقت جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں اس کے مطابق 50 ہائی ویلیو ٹارگٹ ٹرمپ کو دے دیے گئے ہیں کہ ان ٹارگٹس کے اوپر حملہ کیا جائے گا، جن میں پولیس کے ہیڈ کوارٹرز، بسیج فورس، ملٹری کے امپورٹنٹ پلیسز، IRGC کے ہائی ویلیو ٹارگٹس، اعلیٰ حکام سمیت بہت سے لوگوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس حوالے سے سعودی عرب اور دیگر لوگ جو ہے اس پر بہت زیادہ امریکہ کے اندر لابی کر رہے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ حملہ ہونا ہے، یہ حملہ ہونا کب ہے، اور اس کے بعد جو ممکنہ کارروائیاں ایران کی وہ کیا حالات پیدا کریں گی اس خطے کے اندر۔ اس حوالے سے تشویش آئے روز بڑھتی جا رہی ہے، اور اس وقت اسرائیل کی ایئر فورس بھی مکمل طور پہ الرٹ ہے۔ خبریں آ رہی ہیں کہ نیتن یاہو جو ہے وہ ایک دم سے اچانک اسرائیل کی ایئر سپیس سے وہ غائب ہو گیا، یعنی اس کے جہاز کے ٹرانسپونڈر بند کر دیے گئے یا کوئی اس طرح کی کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہوئی ہے۔ اور جو اسرائیل سے خبریں آ رہی ہیں وہاں پہ بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ بے شک سینٹ کوم ہمیں اٹیک کرنے سے کچھ دیر پہلے بتائے گا تاکہ ہم تیار ہو جائیں، لیکن اس وقت اسرائیل کی ایئر فورس اور دفاعی نظام جو ہے وہ ہائی الرٹ پر ہے۔ اس والے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔